शालोम, खुदा को बरकत दे। जिस तरीके से हमने पुराने अहदनामा की किताबों का तारफ़ जो शुरू किया हुआ है, आज हम रूत की किताब के तल्लुक़ से जानने वाले हैं, इसके तारफ़ के बारे में सीखने वाले हैं। रूत की किताब हमें एक मोआबी औरत की कहानी को दिखाती है, जिसकी शादी खुदा के लोगों के एक मर्द से हुई। ये जवान मर्द जब वफ़ात पा गया और मोआबी औरत अपनी सास के साथ बैतलहम वापस जाती है और अपनी ज़ात बूमर अपने खुदा को भूलकर अपनी सास के लोगों में शामिल होने को और उसके खुदा के कदम में पनाह ढूंढने के लिए निकलती है। और जब वो अपने लोग जो कि मोआबी हैं उनको छोड़ती है, तो यकीनन खुदा उसे अपनी पनाह में कबूल करता है। हमें याद रखने की ज़रूरत है कि मोआब का मुल्क जो दुनिया की अलामत है। मोआब का मुल्क दुनिया की अलामत है, जहाँ पर जिस्मानी ख्वाहिश और झूठे मबूदों की तस्वीर नज़र आती है। लेकिन जब इस औरत ने अपने लोगों को छोड़ा और खुदा के लोगों का इंतखाब किया और मोआबी खुदा उसका इनकार करके हकीकत में कायनात के तख्लीक करने वाले खुदा को पूजना शुरू किया, तो हम जानते हैं कि हम सब बाइबल पढ़ने वाले हैं। खुदा ने उसे सरफराज किया और अपनी निजात के प्रोग्राम में शामिल किया। हकीकत में जब लोग मोआब के खुदा और मोआबी लोग यानी झूठे खुदा के तस्वर और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करते हैं, तो वो खुदा के निजात के प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, जो कि लोगों की रहनुमाई, उनकी तरबियत और खुदा की राहों पर गामज़न करने का प्रोग्राम है। रूत की किताब के हिस्से कुछ इस तरीके से हैं। पहला बाब बोएज़ के शहर के बारे में बयान करता है, जो बैतलहम है। दूसरा बाब हमें बताता है कि बोएज़ के खेत के बारे में। तीसरा बाब हमें बोएज़ के खलियान के बारे में बताता है। चौथा बाब बोएज़ के घर के बारे में हमें बताता है। अगर हम रूहानी एतबार से रूत की किताब के हिस्सों के बारे में जानें, तो पहला बाब फजल से बचाए जाने के बारे में बताता है, और जबकि दूसरा बाब फजल में बढ़ने के बारे में बताता है। तीसरा बाब हमें बताता है कि हमें फजल में किस तरीके से कायम रहना है। चौथा बाब हमें बताता है फजल के दौर के मुतल्लिक़। अगर ईमान के एतबार से हम रूत की किताब के हिस्सों को देखें, तो पहला बाब ईमान के फ़हम के मुतल्लिक़ हमें बताता है, जबकि दूसरा बाब ईमान के काम के मुतल्लिक़ हमसे बात करता है। तीसरा बाब ईमान की दलील के बारे में बताता है। चौथा बाब ईमान के अजर के बारे में बताता है। रूत नोमी के साथ रहती है, ये पहले बाब को पढ़ने से हमें पता चलता है। दूसरे बाब में ज़ाहिर होता है कि रूत बोएज़ के खेत में से बालियाँ चुनती है, और तीसरे बाब को पढ़ने से हमें पता चलता है कि रूत जब वो इंतज़ार करती है, जिस तरीके से नोमी उसे कहती है, ऐ मेरी बेटी, जब तक तुझे इस बात के अंजाम का पता ना लगे चाप बैठी रह। चौथा बाब वो बोएज़ से शादी करने के बारे में बताता है। पुराने अहदनामा में दो किताबें औरत के नाम पर हैं, एक आस्तर और दूसरी रूत। देखिए, खुदा का फजल जिस तरह रूत पर हुआ, उसी तरीक़ा से यशवा की किताब राहब फाशा पर हुआ। उसका मतलब है कि खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है और रहम करके हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है। ये दोनों औरतें गैर कौम से थीं, लेकिन आस्तर जो थी वो यहूदी थी। इसराइल को उसने मौत के इरादा से बचाया। खुदा हर कौम, हर नस्ल, हर एक से प्यार करता है। इसलिए यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत हमें बड़े वाज़िह तौर पर बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसे बाइबल में बताती है कि खुदा मर्द और औरत में फ़र्क नहीं करता। अगर हम रूत की खसूसियत के बारे में गौर करें, तो रूत पहला बाब उसकी पहली आयत को हम जब पढ़ते हैं, तो लिखा है कि उन अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा। यहूदा का एक मर्द अपनी बीवी और बेटों को लेकर चला के मोआब के मुल्क में जाकर बसे। दरअसल हमने यशवा किताब से सीखा है कि यरदन के मगरब की तरफ बरकतें थीं, इसलिए लोगों को मशरक़ से मगरब की तरफ जाना था।
لیکن یہ لوگ مغرب کی الٹی طرف جا رہے ہیں۔ یہودا کس مرد کا نام ایلی ملک تھا، اور ایلی ملک کا مطلب ہے میرا خدا بادشاہ ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے سبق آموز بات یہ ہے کہ گھر کا لیڈر غلط فیصلہ کر رہا ہے، گھر کا سربراہ جب غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کا ایک غلط فیصلہ اس کی نسل اور خاندان کے لیے بحالی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ علی ملک نے غلط فیصلہ کیا، جس سے اس نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ساتھ جو کہ جوانی میں مارے گئے اپنی جان بھی گوا بیٹھا۔ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کے فیصلے آپ کے علاوہ آپ کی نسلوں خاندانوں سے جڑے ہیں۔ جوانی کی موت خدا کی طرف سے نہیں، یہ سزا کے طور پر ہو سکتی ہے۔ روت کی کتاب کے 4 ابواب ہیں اور اس کی کل آیات 85 یا 85 ہیں۔ سب سے چھوٹا باب 3 جس کی 18 آیات ہیں، اور بڑا باب جس کی 2 اور 23 آیات ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایلی ملک جس کا مطلب خدا میرا بادشاہ ہے، اور اس کی بیوی نومی جس کا مطلب شادمان یا عزیز ہے، اور اس کے دونوں بیٹے جن میں سے ایک بیٹے کا نام محلون کا مطلب ہے بیمار یا کمزور، اور کلیون کا مطلب نقصان۔ یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کے لیے جو ضروری ہے کہ ہم چاہے روحانی یا مالی طور پر مصیبتوں سے دوچار ہوں تو بھی ہمت ہار کر شکست نہ کھائیں۔ ایلی ملک وہ ہمت ہار چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹوں کا نام محلون اور کلیون رکھا۔ نام ہماری زندگی کے اندر بہت اہم کردار رکھتے ہیں۔ روت کا مطلب ہے میرا چھپان یا سودگی یا پھر اطمینان۔ عرفہ کا مطلب ہے گلہ۔ اس کہانی کا ہیرو بوئز ہے جس کے نام کا مطلب ہے دولت اور طاقت کا باپ۔ روت کی کتاب کا مرکزی خیال میری نظر میں یہ ہے کہ بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کے گھر۔ مواب کے شہر جس کے اندر وہ جا رہے تھے اس کا مطلب ہے بھیانک، اور وہ افراطی تھے، اور اس کا مطلب زرخیز یا کثرت ہے۔ یہودا کا مطلب ہے شکرگزاری یا تمجید۔ ہمیشہ یاد رکھیں اگر بیت لحم میں کال تھا لیکن خداوند وہاں موجود تھا تو اسے ایلی ملک کو بیت لحم کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ مہیا کرنے والا یہوہ یری وہیں پر موجود ہے، لیکن اس نے غلط فیصلہ لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایلی ملک میں ایمان کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کمزوری بھی پائی جا رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اگر خدا آپ کے ان حالات میں آپ کے ساتھ ہے تو پھر کبھی بھی اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ اگر میں ابدی زندگی کے لیے اس پر بھروسہ کرتا ہوں تو مجھے عارضی طور پر مسائل اور ضروریات زندگی پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میں اس کی یا ہم اس کی ذمہ داری ہیں۔ کہ جب آپ خدا مسیح کو قبول کرتے ہیں تو بادشاہ کے طور پر خدا کو قبول کرنے کے وسیلہ سے وہ ہماری ضروریات کی زندگی کا دھیان رکھتا ہے، اور اس کے خدا کو جب خدا باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو پھر باپ جب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ روت کی کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ غیر اقوام میں شادمانی، سلامتی، ترقی نہیں۔ بہت سے لوگ غیر اقوام سے رشتوں میں منسلک ہونے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جوان لڑکیاں غیر قوموں کا انتخاب کرتی ہیں، اور پھر جوان مسیح لڑکے بھی غیر قوم کی بیٹیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو کہ دراصل موت کے مترادف ہے۔ نومی غیر قوم کے ملک اور غیر قوم میں اطمینان، سکون، سلامتی، ترقی ڈھونڈنے گئی اور برباد ہو گئی، لیکن یہ سب کچھ واپس اسے اپنے ہی ملک اور اپنی ہی قوم میں ملا۔ اسی روت کی کتاب کا یہ پیغام ہے کہ سچائی، راستہ بازی، اطمینان اور ترقی خدا کے لوگوں اور خدا میں ہے۔ روت کی کتاب کے بعد پہلا سیموئل کے تعارف کے بارے میں سیکھیں گے۔ پہلے سیموئل کے کل ابواب 31 اور کل آیات 822 ہیں، اور سب سے چھوٹا باب 29 اور اس کی 11 آیت ہیں، بڑا باب 14 جس کی 52 آیات ہیں۔ سیموئل کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ یا پہلی کتاب یا پھر دوسری کتاب یہودی توریت میں ایک ہی کتاب ہے۔ مقدس سیموئل ہی سیموئل کتاب کا مصنف ہے، اور یہ راست باز خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ سیموئل 1 سے 25 باب تک مصنف ہے۔ سیموئل نبی کو کتاب کو مکمل کرنے کے لیے اس کو ناتن نبی اور جات
غیب بین بھی اس میں شامل تھے۔ پہلی تواریخ ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، جس کی 29 باب 29 آیت میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور داؤد بادشاہ کے کام شروع سے آخر تک سب کے سب سیموئل غیب کی تاریخ میں اور ناتن نبی کی تاریخ میں اور جاد غیب بین کی تاریخ میں۔ سیموئل نے سول کو اور داؤد کو مسح کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ داؤد کا جولیت پر فتح اور یونتن کے ساتھ اس کا تعلق سیموئل کی ان دونوں کتابوں میں سول کی ناکامی اور داؤد کی سرفرازی کو اس کتاب میں ہم پڑھتے ہیں۔ بیت سبا کے ساتھ بڑا گناہ اور ابیسلوم کی بغاوت بھی ہمیں اس میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ پہلے اور دوسرے سیموئل کے اہم موضوعات یہ ہیں: دعا کا موضوع، بادشاہی کا قیام اور لوگوں میں نبی کا کردار۔ جب ہم دعا کے تعلق سے اس کتاب کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی پہلے سیموئل کی کتاب کا جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ اس کا آغاز جب وہ دعا سے ہوتا ہے اور دوسرے سیموئل کتاب کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ دوسرا موضوع بادشاہت کے قیام کا موضوع ہے۔ پہلی سلاطین اور دوسری سلاطین میں ہم پہلا سیموئل اور دوسرے سیموئل کو جب وہ شامل کیا گیا ہے اور انہیں تیسرے یا چوتھے سلاطین کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ بادشاہ کے ظاہر ہونے پر ابتدا ہوتی ہے، یعنی سول بادشاہ اور داؤد خدا کے دل کے مطابق تھا۔ داؤد بادشاہ اور سلیمان بادشاہ کی حکومت یسوع مسیح کی حکومت کے عکس ظاہر کرتی ہے، جب تک ناراستی نہ آئی، کیونکہ کلام خدا ہمیں صاف بتاتا ہے کہ حق تعالیٰ بادشاہوں کی حکمرانی میں بادشاہی کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھیں، سول کو انسانوں نے چنا اور داؤد کو خدا نے چنا۔ نبی کا کردار تیسرا پوائنٹ ہے، اور تیسرے پوائنٹ میں جب نبی کے کردار کے تعلق سے یہ ہے کہ بادشاہ کے مساوی جو نبی تھا اس کو رتبہ دیا جاتا تھا۔ نبی کا کام بادشاہ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہوتا تھا۔ دراصل نبی لوگوں اور خدا کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس جو کاہن ہے وہ خدا کے سامنے لوگوں کا نمائندہ ہے۔ پہلا سیموئل پہلا باب اس کی پہلی آیت: افرایم کے کوہستانی ملک میں راماتیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانہ تھا، وہ افرائیمی تھا، اور یورحام بن الیہوبن بن توہو بن صوف کا بیٹا تھا۔ الکانہ افرائیم کے گھرانے سے تھا۔ الکانہ کا مطلب ہے خدا نے خرید لیا ہے، اور حنا کا مطلب ہے فضل یا خوبصورتی یا جھکنا۔ فننا کا مطلب ہے چمک یا موتی۔ سیموئل حنا یعنی اس کی ماں کی دعا کا نتیجہ تھا۔ سیموئل کی کتاب تقریباً 110 سالوں پر محیط ہے۔ میں یہاں پر حنا کی دعا کو چھوڑنا نہیں چاہتا کہ دراصل حنا کی دعا صرف دعا ہی نہیں بلکہ اس کی دعا ایک ایسی جدوجہد تھی جسے حنا نے اپنے خدا کے حضور پیش کیا، اور حنا کی دعا کو خدا نے سنا۔ حنا ایک دعا گو عورت تھی کیونکہ اس کی دعا کا پیٹرن ہمیں بتاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک بھید کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حنا اپنی دعا میں صرف اولاد نرینہ کے بارے میں سوچتی اور اپنی ضرورت کے بارے میں سوچتی تھی، لیکن جب وہ ہیکل میں دعا کرنے کو گئی تو پھر اس نے ہیکل کی حالت پر نگاہ کی، کیونکہ اسے ایلی کاہن نظر آیا، کیونکہ موٹا بھاری آدمی ایلی کاہن جو تھا وہ ہیکل کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور جب اس نے اس کے بیٹوں کو حفی اور فنحاس کو دیکھا جو حرام کاری قربانی گوشت میں بددیانتی کر رہے تھے، جب اس نے ہیکل کی اس بگڑتی حالت کو دیکھا تو اس نے اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے ہیکل کی ضرورت کو اہمیت دی، اور پھر اس نے کہا میں اسے زندگی بھر کے لیے خدا کو نذر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ یاد رکھیں، آج ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو ایسی ہی دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ چرچز کی بگڑتی ہوئی حالت اور کلیسیا کی بربادی ظاہر کر رہی ہے کہ اب خدا زمین پر نبی، رسول، چرواہے، مبشر اور استاد بھیجے جو حقیقت میں اس کی طرف سے ہوں۔ سیموئل میں ہم 2 مطلب سیکھتے ہیں۔ پہلا اس کا مطلب ہے میں نے خداوند سے مانگا اور اس نے سنا۔ دوسرا اس کا مطلب ہے میں نے خداوند سے مانگا اور خداوند نے جواب دیا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جائے، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔